अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बना रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लदीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु व लकल मुल्कु कुल्लु व लकल खल्कु कुल्लु बियदिकल खैरु कुल्लु व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लु अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लि व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लि अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतना फिल उमूरी कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़ी व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ी वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यरदा। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसमें बहुत ज़्यादा पाकीज़ा बहुत बाबरकत तारीफ। ये तारीफ उसी तरह मुबारक जिस तरह हमारा रब पसंद करता है और वो राज़ी होता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिइज़्ज़तिही व जलालिही ततिम्मुस सालिहात। तमाम शुक्र तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है कि जिसके फजलो इनाम से तमाम नेक काम मुकम्मल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 17वें पारे की नशिस्त के साथ हाजिर हैं और कल का जो सिलसिला था सूरह कहाफ सूरह मरियम और सूरह ताहा पर मुश्तमिल था। आज का जो सिलसिला है दो सूरतों पर मुश्तमिल है। कुरान मजीद के 17वें पारे में दो सूरतें शामिल हैं। पहली सूरह अंबिया मुकम्मिल शामिल है जिसके 7 रुकू हैं और दूसरी सूरह हज जो 10 रुकुओं पर मुश्तमिल है ये भी मुकम्मिल शामिल है। मुख्तसर खुलासा मज़ामीन में हम आज 17वां पारा सूरह अंबिया उन्वान अंबिया किराम का जिक्र हसीन। इससे पहले भी हम सूरह मरियम में ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। अंबिया किराम का जिक्र हसीन इसलिए पढ़ा किया जाता है क्योंकि मक्की सूरतें हैं और गुज़िश्ता अक़वाम और अंबिया का जिक्र इसलिए किया जाता है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली रहे कि गुज़िश्ता अदवार में जो अंबिया गुजरे हैं उनके साथ उनकी कौमों ने क्या क्या सलूक किया और ताकि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान में रहें मुतमईन रहें बहुत ज़्यादा गमज़दा और दिल छोटा ना करें बहुत ज़्यादा गमगीन ना हो।
اور پھر اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری دعا بھی سکھائی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. شروع کرتے ہیں. فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس جو بھی تازہ نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے، یعنی وحی کا سلسلہ تو شروع تھا، مکی دور ہے، وحی اتر رہی ہے. جیسے ہی کوئی وحی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اٹھا کر باہر آتے گلیوں میں اور بازاروں میں اور سنانے کی کوشش کرتے. جو سن لیتا وہ کامیاب ہو جاتا، اور جو نہ سنتا وہ نامراد اور ناکام ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ قریب آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے پہلی قیامت کی نشانی ہے. آپ کے بعد اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو تھی نشانی، اس سے لوگ غفلت برت رہے ہیں، اور ان کے پاس جو بھی تازہ نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو یہ اس کو باتکلب سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں. دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں. اللہ اکبر. سورہ انبیاء کرام کا ذکر حسین. رکو نمبر 1. قرآن میں تمہارا بھی ذکر ہے، غور تو کرو. پہلے رکو میں خبردار کیا گیا کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت یعنی قیامت قریب آ چکی ہے، لیکن وہ اس کی تیاری سے غافل ہیں. خاص طور مشرکین مکہ. ذکر ہوا کہ وہ قرآن مجید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بے بنیاد اعتراضات کر رہے ہیں. ان سے پہلے بھی قوموں نے یہ روش اختیار کی تھی اور اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا. یعنی کہ اس میں ایک تنبیہ کی گئی ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے؟ ایک اللہ کا رسول تم میں موجود ہے، تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کا پاک کلام سنا رہا ہے، اور تم اس کو رد کر رہے ہو، اس کی باتوں کو ریجیکٹ کر رہے ہو، اس کی اس کی تذلیل کر رہے ہو، اس کی تکذیب کر رہے ہو، اس کی تکفیر کر رہے ہو، اور اس کی بات نہیں سن رہے ہو. اس رکوع میں خاص بات یہ بیان کی گئی کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. یعنی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے اس میں کہ ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ لوگوں سے کہا جا رہا ہے. اس وقت مشرکین مکہ مخاطب تھے کہ دیکھو تم سے کہا جا رہا ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ آسمان سے اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کہہ رہا ہے، غور تو کرو. کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم بالکل ہی عقل سے فارغ ہو چکے ہو؟ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور نہیں دیا؟ وہ عقل و شعور جو تمہیں حق بات کی طرف استعمال کرنا چاہیے، وہ عقل و شعور تم باطل کی طرف لگا رہے ہو. باطل میں استعمال کرے اپنی ساری انرجی، ساری عقل و شعور، سارا تمہیں باطل پہ لگایا ہوا ہے. اور تم نے اپنی عقل کو جو ہے وہ بھڑکس نکالا ہوا ہے. تمہارے کو اپنی عقل کی کوئی قدر نہیں ہے کہ جس طرف عقل سے کام لیا جانا چاہیے وہاں تمہاری عقلیں کام نہیں کر رہی. اور پھر تمہارے کو شعور دینے کے لیے تمہیں ایک رسول بھیجا ہے تو تم اس کی بات بھی نہیں سنتے. قرآن مجید نے 3 کردار بیان کیے ہیں: حق کا بھرپور ساتھ دینے والے مومن، حق کی کھلم کھلا مخالفت کرنے والے، اور منافقین جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. دیکھیں ہم شروع میں سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. کون ہے وہ؟ فلاح پانے والے مومن لوگ جو سمعنا و اطعنا کے مصداق پر نیک مان جاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اسی کی بنیاد پر دنیا سے چلے جاتے ہیں. دوسرا گروہ وہ ہے جو مانتا ہی نہیں ہے، ہم بالکل کھلم کھلا مخالفت کرنے والے، نہیں ہم نہیں مانتے، جیسے مشرکین مکہ کر رہے تھے. اور تیسرے کون ہے؟ منافقین جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. یعنی کہ منافق وہ ہوتا ہے جو کبھی ادھر آ گیا، ادھر کی بات اچھی لگی تو ادھر ہو گیا، ادھر کی بات اچھی لگی تو ادھر ہو گیا. اس پارٹی کی بات سمجھ میں آئی تو ادھر ہو گئے، اس پارٹی کی بات سمجھ میں آئی تو اس کو چھوڑ کر ادھر ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ کر ادھر ہو گئے، اس کو چھوڑ کر ادھر ہو گئے، ایسے ہیں. حق کی کھلم کھلا مخالفت کرنے والے دوسرے، اور منافقین جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر.
اب ہم میں سے ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس کا کردار کیا ہے، یعنی ہمارا کردار کیا ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اوپر، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تمہارا ہی ذکر ہے، اپنے آپ کو پرکھ لو کہ کیا تم مومنین کی کیٹیگری میں آتے ہو یا مخالفین کی کیٹیگری میں آتے ہو، جو بالکل سفید انکار کرنے والے ہیں، یا پھر منافقوں کی کیٹیگری میں آتے ہو، جو کبھی ادھر کے ہو جاتے ہیں کبھی ادھر کے ہو جاتے ہیں، ڈگمگائے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ مسلمانوں میں بھی تو بہت سے ہیں نا کہ اچھا ابھی کر لیں گے عمل، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، ابھی تو ابھی تو زندگی پڑی ہے، نمازیں پڑھ لیں گے، ابھی تو زندگی پڑی ہے، بہت کر لیں گے، ابھی تو انجوائے تو کرنے دو۔ ہم یہ یعنی اللہ اور اس کے رسول مذاق کر رہے ہیں انسانوں کے ساتھ؟ کیا مذاق سمجھا ہوا ہے دنیا میں آنا؟ دنیا میں آنے کے مقصد کو کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ مقصد حیات کو سمجھنا ضروری ہے انسان کا دنیا میں آنے کے بعد، اور وہ پیرنٹس جو اپنی اولادوں کو مقصد حیات نہ دے سکے اور پد پیدا کر کے انہیں اسکولوں کالجوں میں جھونک دیا، اور انہیں کسی کو کالج میں، کسی کو ڈاکٹر، کسی کو انجینئر بنانے پر ترجیح دی، اور اسے دنیا میں آنے کا مقصد نہیں بتایا، تو انہوں نے اپنی اولادوں کو ضائع کر دیا۔ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں کسی ایسی گیدرنگ میں بٹھا دے جہاں سے انہیں ہدایت ملے، اور پھر وہ گھر آ کر اپنے اماں ابا کو بتائیں کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ آپ کو پتہ ہے اسلام میں یہ ہے، آپ کو پتہ ہے اسلام میں یہ ہے۔ اس وقت پیرنٹس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے ہمیں بتا رہے ہیں، دین ہمیں ہمارے بچے سکھا رہے ہیں، ہم نے کہاں وقت گزار دیا، ہم نے کہاں برباد کر دیا اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی، نہ اپنا خیال کیا نہ اپنے اولادوں کا خیال کیا۔ یہ ہے ماڈرنٹی، برگر ممی ڈیڈی، جن کے بچوں کو ہی کوئی ایسی گیدرنگ مل جائے کالج میں یا یونیورسٹی میں، کوئی ایسا بچہ، کوئی ایسا دوست، کوئی ایسا ساتھی جو اس کو سیدھے راستے کی طرف لے آئے، نمازی بنا دے، تو ماں باپ بڑا فخر کرتے ہیں آج کل تو نماز پڑھ رہا ہے، دیکھو تو پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، واہ ماشاء اللہ۔ اچھا، خود نہیں ڈالی عادت، کسی اور نے ڈال دی ہے تو اس پر خوش ہو رہے ہیں، اور خود بھی توفیق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ معاملات دیکھیں کیسے ہیں۔ پھر اگر کوئی وہ ذرا سا غلط کام کرتے تو مولوی ہونے کا تانا دیتے ہیں، اچھا تم تو نماز پڑھنے لگے، تمہیں نماز کا خیال نہیں ہے، تم اب یہ غلط کام کیوں کر رہے ہو؟ یعنی کہ دنیا کہیں پر بھی جینے نہیں دیتی، دنیا فوراً سے پکڑتی ہے۔ یعنی کہ اللہ نہیں پکڑ رہا آپ کے غلط کام پر، دنیا فوراً پکڑ لیتی ہے، محاسبہ کرنے کے لیے دنیا بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہماری ہی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب ہم اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے قرآن کی طرف چلیں گے کہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے، ہم کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں۔ اب ہم میں سے ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس کا کیا کردار ہے، آیا وہ حق کے لیے مال اور جان کی قربانیاں دے رہا ہے، یا وہ حق کا دشمن ہے، یا اس کا کردار منافقین کا سا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مومن تو وہی ہے نا جو اپنی جان اور مال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر دیا خود کو، ایمان بھی لے آیا اور سب کچھ پیش کر دیا، اس وقت ضرورت تھی جان کی بھی اور مال کی بھی۔ مدنی دور میں خاص طور سے۔ رکن نمبر 2، باطل حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوسرے رکن میں آگاہ کیا گیا کہ جب بھی اللہ نے کسی قوم کے سرکشوں کو ہلاک کیا تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے بھاگنے لگے۔ ہم؟ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے سرکشوں کو ہلاک کیا تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے بھاگنے لگے، لیکن عذاب نے انہیں گھیر لیا، نہیں بچ سکتے۔ وہ فریادیں کرتے رہے کہ ہم ہی ظالم ہیں، لیکن اب اعتراف جرم کا کام نہیں آئے گا۔ اب اعتراف جرم کیسے کام آ سکتا ہے؟ جیسے فرعون نے ڈوبتے ہوئے کہا تھا کہ میں موسیٰ اور بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے رب پر ایمان لایا۔ یعنی کہ ایمان لانے کا انداز دیکھیں کہ کسی اور کے رب کا حوالہ دے کر پھر کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لایا۔ فرشتے نے کہا اب تیرے ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے دوبارہ جھونک دیا سمندر میں، ڈبو دیا اس کو کہ یہیں غرق ہو جا، قیامت تک، قیامت میں جو ہے قیامت کے قرب قیامت تجھے نشانی بنا دیا جائے گا، عبرت بنا دیا جائے گا۔ تو دوسرے رکو میں جب فرمایا جب بھی جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے سرکشوں کو ہلاک کیا تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے بھاگنے لگے، لیکن عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ وہ فریادیں کرتے رہے کہ ہم ہی ظالم ہیں، لیکن اب اعتراف جرم کام نہ آیا، اور بالآخر اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ نے کائنات کسی شغل کے لیے پیدا نہیں کی، بلکہ یہاں ایک مارکہ حق کو باطل برپا ہے۔
میں نے کہا تھا نا کہ انسان مسلسل ایک جنگ میں ہے، انسان ایک مسلسل جنگ میں، بندہ مومن تو واقعی میں ایک مسلسل جنگ میں ہے۔ کیسے؟ کہ وہ اپنے نفس سے جنگ لڑ رہا ہے، اپنے نفس کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے مسلسل، کیونکہ وہاں وہ بڑا دھوکے باز بیٹھا ہے نا، اس سے بھی تو بچنا ہے نا۔ مومن کو تو اپنا دفاع کرنا ہی ہے کہ ہم کہیں اس کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں، ہمیں وہ برباد نہ کر دے۔ دوسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ جب بھی اللہ نے، اچھا ہم یہ یہاں سے دیکھ چکے ہیں حق اور باطل کا، آخر میں جو بات ہے کہ اللہ نے کائنات کسی شغل کے لیے پیدا نہیں کی، بلکہ یہاں ایک مارک ہے، حق و باطل برپا ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اہل حق نے پامردی دکھائی تو اللہ کی یہ شان ظاہر ہوئی، بل بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فإذا ہوا زاہق، بلکہ ہم حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں، پھر وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور باطل ہے ہی مٹ جانے والا۔ ٹھیک ہے، فإذا ہوا زاہق، بس باطل ہے ہی مٹ جانے والا، باطل مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ باطل مٹ جائے گا، مٹ جانے ہی والا ہے وہ، آپ فکر نہ کریں۔ ابھی تو سر توڑ کر چڑھا ہوا ہے نا، سر چڑھ کے کر رہا ہے، اپنی منمانیاں کر رہا ہے، آپ کی بات نہیں مان رہے یہ لوگ، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ بات ماننے والوں کا جھنڈ ہوگا۔ جس دروازے سے آپ ہجرت کر کے وہاں سے نکلے تھے، اسی دروازے سے آپ فتح مکہ کے موقع پر 1,00,000 کے مجمع کے ساتھ واپس لوٹے تھے مکہ، پورا عرب تھا ساتھ آپ کے۔ رکن نمبر 3، انسان کے امتحان کی 2 صورتیں۔ تیسرے رکوع میں اللہ کی کئی نعمتوں اور قدرتوں کے ذکر کے بعد بیان کیا گیا۔ تیسرے رکوع میں اللہ کی کئی نعمتوں اور قدرتوں کے ذکر کے بعد بیان کیا گیا کہ انسان کے لیے ان نعمتوں سے استفادہ عارضی ہے۔ کن نعمتوں سے؟ یہی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری نعمتیں اور قدرتیں۔ اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، دنیا میں اللہ اسے ان نعمتوں کے ذریعے آزما رہا ہے، کبھی نعمتیں دے کر شکر کا امتحان لیتا ہے اور کبھی نعمتیں چھین کر صبر کے امتحان سے گزارتا ہے۔ اللہ ہمیں شکر اور صبر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن عنقریب اس مذاق اڑانے کا بھیانک انجام ظاہر ہو کر رہے گا۔ ٹھیک ہے، مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹھٹھے اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، وہ دیکھو وہ شاعر آ گیا، وہ دیکھو مجنون آ گیا، دیکھو باولا ہو گیا، دیکھو اس کو کیا ہو گیا ہے۔ تب دیکھو قرآن پکڑ کے کھڑا ہے قرآن سنانے کے لیے، اور کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اور جو سن لیتا ہے اس پر اسے جادو کر دیتا ہے۔ مطلب اس طرح سے ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو قرآن سنانے والے کو کتنی اذیت ہوتی ہے نا، آپ کھڑے ہو جائیں کہیں مجمع میں جا کر، اللہ کے پاک کلام کی کچھ آیتیں سنا دیں، تو کوئی آپ کو کہے کہ جو ہے نا کیا کر رہے ہو بھائی، جادو کر رہے ہو کیا، کیا عملیات پڑھ رہے ہو، کیا ہم پر تم برے عملیات پڑھ رہے ہو کیا، ایسی ایسی باتیں سننے کو ملے تو آپ کو کیا ہوگا؟ چلو چلو بھائی قرآن پڑھو، یہ لوگ ہیں ہی نہیں اس لائق۔ ہمارے تو اتنے دل ہیں کہ ہم فوراً سے پلٹیں گے کہ بھائی ہم یہاں نہیں دعوت دے سکتے، یہاں تو لوگ منہ کو آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور بھی زیادتی کر دیں۔ ہمیں اپنی عزت اتنی پیاری ہے نا، ہمیں اپنی عزت اتنی پیاری ہے کہ کوئی ہمیں برا بھلا نہ کہہ دے، کوئی ہمیں کوئی 2 چماٹے نہ لگا دے، کوئی ہمیں مار پیٹ نہ دے، چلو نکلو یہاں سے۔ لیکن اللہ کے رسول نے تو یہ ساری چیزیں صحیح تھی نا۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ بھی اٹھایا، مارا بھی، زخمی بھی کیا، جادوگر بھی کہا، شاعر بھی کہا، مجنون بھی کہا، دیوانہ بھی کہا، مذاق بھی اڑایا، کیا کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ کے رسول اللہ کے حکم کے مطابق برسر پیکار کھڑے رہے، اپنا کام کرتے رہے، کر لو جو کرنا ہے، اللہ ہے میرے ساتھ، کیا کر لو گے۔ رکن نمبر 4، رائی کے دانے کے برابر عمل کا بھی حساب ہوگا۔ رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے نا، ایک ڈاٹ لگا دیں چھوٹا سا، تھوڑا سا موٹا، بس۔ چوتھے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ اللہ روز قیامت عدل کی میزان قائم فرمائے گا۔ اگر کسی فرد نے رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل کیا ہے تو وہ بھی لا کر تولا جائے گا، حساب بالکل صحیح ہوگا، یعنی انصاف ہوگا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
कितनी अच्छी दिलजोई है ना नेक अमल करने वालों के लिए। और फिर नेक अमल के लिए क्या कहा, एक नेकी की 10 नेकियां मिलती हैं। और अगर इखलास अच्छा हो तो अल्लाह ताला उसे बढ़ा चढ़ाकर कई गुना बढ़ा देता है। ठीक है। नेकी की ये मिसाल, और माल की तो बहुत ही बड़ी मिसाल है। माल की मिसाल तो 7 बेलियां, और 7 बेलियों में जो दाने हैं उनसे फिर कितनी बेलियां निकलेंगी, कोई गिन ही नहीं सकता। उनकी तो कोई हद ही नहीं है ना, माल खर्च करने की। जो अल्लाह के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने माल को, फिर वो जिस तरह से बढ़ा कर देता है या बढ़ा कर देगा, वो उसको सोच भी नहीं सकता वो। तो अल्लाह ताला कह रहे कि राई के दाने के बराबर भी कोई नेक अमल किया होगा तो वो भी लाकर तोला जाएगा उस दिन। हिसाब बिल्कुल सही होगा और किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। फिर इस रुकू में फिर इस रुकू से अंबिया किराम के जिक्र हसीन का आगाज हुआ। सबसे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिमुस्सलाम को ऐसी किताबें दी गईं जो हक और बातिल में फर्क करने वाली रोशनी और नसीहत थी। तौरात तौरात के सहीफे दिए गए थे और उसमें कानून था। ठीक है, हक और बातिल में फर्क करने वाली। इससे वो मुत्तकी हिदायत इससे वो मुत्तकी हिदायत हासिल करते थे जो अल्लाह से डरते और रोजे कयामत उसके सामने हाजिरी के एहसास से लर्जा व तरसा रहते थे। लर्जा यानी खौफजदा, तरसा यानी अल्लाह के सामने अल्लाह के दीदार की ख्वाहिश। अब अल्लाह ने कुरान की सूरत में बड़ा मुबारक जिक्र नाजिल किया है ताकि हम इससे हिदायत हासिल करते रहें। यानी कि वो गुज़िश्ता अक़वाम के लिए थी तौरात, ज़बूर, इंजील। अब जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो क़यामत की पहली निशानी है और आखिरी रसूल हैं, आपके बाद कोई रसूल नहीं आएगा। आपको जो किताब मिली है वो कुरान मजीद है, उससे बड़ी किताब कोई नहीं, उससे वही अब हिदायत नामा है, हिदायत का जरिया है। अब कोई दूसरी किताब हिदायत के लिए नहीं पढ़ी जाएगी, ना ही उस पर अमल किया जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद ही हिदायत की किताब है और उसी को ही पढ़ा जाएगा, उसी पर ही अमल किया जाएगा, और वही किताब ही हमारी निजात का जरिया बनेगी। अब अल्लाह ने कुरान की सूरत में बड़ा मुबारक जिक्र नाजिल कर दिया है ताकि हम इससे हिदायत हासिल करते रहें। पढ़ते रहें तो हिदायत हासिल करते रहेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर हिदायत से महरूम रहेंगे। रुको नंबर 5, बुत परस्तों पर इत्माम हुज्जत। मक्की सूरत है तो इत्माम हुज्जत के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ताला कैसी हिकमतों के साथ कुरान मजीद में जिक्र करता है ना, कैसी कैसी खूबसूरत हिकमतें लेकर आता है ना। आप गौर तो करें। ये बुत परस्तों पर इत्माम हुज्जत तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल, क्योंकि उन्होंने बुत तोड़े थे ना। कैसे उन्होंने बुत तोड़े थे, और उनको उनका नाम तो बड़े एहतराम से लेते थे। मुशरिकीन मक्का भी कहते थे हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिन पर, यहूद भी कहते थे हम इब्राहिम के दिन पर, और ईसाई भी कहते थे हम इब्राहिम के दिन पर। यहूद और नसारा को तो अल्लाह ताला ने मुखातिब करके कहा कि तुम उस वक्त मौजूद थे जब इब्राहिम थे, तुम तो बाद में आए हो, तुम कैसे दावा करते हो कि तुम इब्राहिम के मानने वाले हो। और फिर मुशरिकीन मक्का भी, क्योंकि वहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को आबाद किया था, तो उसके तवस्सुत से वो कुछ ना कुछ यादें, और जो है क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर फरमाई थी, और वो जो अरब कौम है वो पूरी पुरानी जो बातें हैं वो याद रखते हैं, जहन नशीन रखते हैं, बड़े ज़हीन होते हैं। वो अपना नसब नामत तक नहीं भूलते, जहाँ से उनकी बुनियादें होती हैं, पीछे तक चले जाते हैं। नामों के साथ याद होता है उनको अपना नसब नामा, इसीलिए उनको याद होती है हिस्ट्री सारी कि इतने साल पहले किसने खाने काबे की तामीर की थी। उन्हें पता था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी, इसीलिए उनका जिक्र आ रहा है। 5वें रुकू में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ से बुत परस्तों पर हुज्जत पूरी करने का जिक्र है। उन्होंने बुत खाने में दाखिल होकर छोटे बुतों को एक तेशा से तोड़ा और वो तेशा बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। मुशरिकीन ने पूछा कि हमारे बुत माबूदों का ये हशर किसने किया है। आप अलैहिस्सलाम यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि बड़े बुत ने किया होगा, जाकर टूटे हुए बुतों से पूछ लो। उन्होंने कहा कि ए इब्राहिम, तुम तो जानते हो कि ये बुत बोल नहीं सकते। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अफसोस है तुम पर और तुम्हारे माबूदों पर, तुम ऐसे माबूदों की पूजा कर रहे हो जो अपना दिफा नहीं कर सकते, वो तुम्हें क्या नफा या नुकसान पहुंचाएंगे। मुशरिकीन पर हुज्जत पूरी हुई, यानी मुशरिकीन जो हैं उन पर, क्योंकि उन्होंने बुत बना लिए थे अपने बुजुर्गों के, तो वो जो बुत थे वो क्या नफा नुकसान के कुछ भी वो इख्तियार नहीं रखते। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़े थे तो क्या उन पर कोई बला उतरी थी, कोई मुसीबत उतरी थी, कोई तकलीफ आई थी उनको? नहीं।
وہ ویسے ہی تھے صحیح سلامت سالم. ہاں تکلیف ان کو ہوئی تھی جن جو بتوں کی عبادت کرتے تھے. تکلیف ان کو ہوئی تھی، انہوں نے اپنی اس تکلیف کو کا انتقام لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتی ہوئی آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، جیسے کہ ابھی آ رہا ہے آگے. اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے انتقامی طور پر. تو وہ انتقامی تو جو آگ تھی ان کی، اور ایک تو ان کے اندر کی آگ تھی جو انتقام میں بھڑک رہی تھی، اور ایک انہوں نے لکڑیوں کی آگ جلائی تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو جلا کر بھسم کرنے کی سازش تھی. دونوں ہی آگے نامراد ہو گئی. ایک تو وہ جو ان کے اندر لگی ہوئی تھی آگ نفس کی انتقام کی، وہ آگ سے تو اندر ان کا جل گیا، راکھ ہو گیا، انہیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق ہی نہ رہی. اور دوسری آگ وہ جو اللہ تعالیٰ نے باغ بنا دی. مشرکین پر حجت پوری ہوئی اور حق واضح ہو گیا، جو بتوں کا ذکر اوپر پڑھا ہے. لیکن اب مشرکین مکہ سمجھے تب نا، قرآن سنے تب نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بازاروں میں، گلیوں میں، نکروں میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ آؤ قرآن سنو تو صحیح، آؤ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی ہے، دیکھو سنو تو صحیح. لیکن نہیں، ہم نہیں سنیں گے. لیکن آبا پرستی قبولیت حق کی راہ میں رکاوٹ بن گئی. ہم تو اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتے. محمد تم ہمارے بزرگوں کو برا کہتے ہو، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے. تم تو ہمارے بزرگوں کے ہی پیچھے لگ گئے ہو. جب دیکھو آسمان سے یہی وہی آ رہی ہے، بزرگوں کا ہمارے بزرگوں کے پیچھے ہی لگ گئے ہو. ہمارے جو تعظیمی بت ہیں بزرگ، ان کے پیچھے لگ گئے. تو اس لیے وہ بات ہی نہیں سنتے تھے. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں جلا کر بھسم کرنے کی سازش کی. لیکن ہر شے میں تاثیر اللہ ہی کے اذن سے ہے. اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر اور سلامتی والی ہو جا. بڑی پیاری آیت ہے یہ. آگ کے شعلے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلستان بن گئے. سبحان اللہ. جب آگ چلائی جا رہی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امین آتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم کیا میں آپ کی میں آپ کے لیے میں آپ کی مدد کے لیے آیا، آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ کی کیا مدد کروں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ کیوں آئے میری مدد کے لیے، میرے لیے تو اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اسی طرح چاروں بڑے فرشتے آئے، اسرافیل، میکائیل، اسرائیل. ان سب کو بھی یہ کہا کہ تم کیوں آئے ہو میری مدد کے لیے، میرے لیے تو اللہ کافی ہے. یہ تھے مواحد، اللہ پہ یقین اور بھروسہ رکھنے والے. اور ہم اسباب تلاش کرتے ہیں، ہم کمزور ہیں نا، صبر نہیں آتا ہمیں. اس لیے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں جو ہے ایسی آزمائشوں میں نہ ڈالے جس میں ہم کمزور ہیں اور صبر نہ کر سکیں. تو آگ کے شعلے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلستان بن گئے اور سازش کرنے والے رسوا ہوئے. یعنی کہ اب ایک تو ان کے اندر آگ لگی ہوئی تھی کہ اب مسا آئے گا، ابراہیم جل کر راکھ ہو جائے گا، جس نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے. ابراہیم کے لیے تو وہ آگ ہی گلستان بن گئی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینے کے لیے آگ کو بھی گلستان بنا دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو جلنے سے بچا لیا. اب یہ کتنی بڑی نشانی تھی. اگر یہ اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی کوئی ایمان نہ لائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا دیکھ کر جادوگر کیسے ایمان لے آئے تھے نا کہ واقعی میں یہ اللہ کا رسول ہے اور اس نے سچ اور حق کہا ہے. اب تو ہم ایمان لے آئے. فرعون اب تو جو بھی ہمارے ساتھ معاملہ کر ہیں. اور یہاں پر جنہوں نے دہتی ہوئی آگ دیکھی تھی، چاہیے تو تھا کہ وہ بھی ایمان لے آتے. اس آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں جل رہے، انہیں آگ چھو بھی نہیں رہی. تو وہ دیکھ کر اس چیز کو ایمان لانا چاہیے تھا نا. بدبخت تھے وہ، بد نصیب تھے. اور آگ جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلستان بن گئی اور سازش کرنے والے رسوا ہوئے. سازش کرنے والے ایمان لے آتے تو کیا ہی اچھا تھا. پھر اللہ نے انہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلتا ہوا دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے. مشرکین مکہ بھی یہی کر رہے ہیں. پھر اللہ نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب جیسی صالح اولاد عطا کی اور ان پر ایمان لانے والے لوط علیہ السلام کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا. پوری قوم میں آپ کے یہ چچا تھے یا آپ کے بھتیجے تھے یا چچا زاد بھائی تھے، تینوں میں سے ایک رشتہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اور جو ہے یہ آپ پر ایمان لائے تھے اور پھر آپ دونوں ہی یہاں سے اپنا علاقہ چھوڑ کر نکل گئے تھے، فلسطین آ گئے تھے.
تو ایک علاقے کی جو جگہ تھی وہاں ابراہیم علیہ السلام نے سنبھالی اور دوسری جگہ لوط علیہ السلام نے سنبھالی، اور دونوں نے دعوت دین کا کام کیا، دونوں یکدم نبی تھے۔ رکن نمبر 6، انبیاء کرام پر اللہ کی عنایات۔ چھٹے رکو میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل پر علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی عنایات کا بیان ہے۔ پھر حضرت یونس کا ذکر ہوا کہ جنہوں نے اللہ کی اجازت آنے سے قبل ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر ہجرت اختیار کر لی تھی۔ یہ وہ واحد رسول تھے یونس علیہ السلام جنہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور دل برداشتہ ہو کر قوم کی سرگرمیوں سے دل برداشتہ ہو کر، اور وہ جو ہے اپنا علاقہ چھوڑ کر پہلے ہی نکل گئے، کیونکہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو ایمان لائے ان کو لے کر نکلو تو ہم عذاب بھیجیں گے، لیکن یہ پہلے ہی نکل آئے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے انہیں ایک آزمائش سے گزارا، ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا جب کشتی سے ان کو چھلانگ لگانا پڑی کرے کے ذریعے۔ کشتی ڈول رہی تھی، کشتی والوں نے کہا کوئی ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے یہ مشکل آ رہی ہے، تو کرا ڈالا کے تو اس یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا 3 مرتبہ۔ تو جب تیسری بار آیا تو پھر یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگا دی، اور انہیں بھی احساس تھا کہ ہاں میں اللہ کے حکم سے پہلے ہی نکل آیا ہوں، اللہ کی فرما برداری میں انہوں نے چھلانگ لگا دی۔ تو ایسے میں ایک مچھلی نے انہیں نکل لیا، انہوں نے فریاد کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اسی طرح کی ایک دعا حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کی تھی نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ انہوں نے بھی اپنے ظلم کا اقرار کیا تھا، اور انہوں نے بھی اپنے ظلم یعنی کہ کہا، اقرار کی کہ میں ظالموں میں سے تھا، اور انہوں نے کہا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، آدم علیہ السلام نے کہا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں اے اللہ، اور حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سن لی، کیا فرمایا؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ تو پس اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سن لیا، فاستجبنا لہ ونجیناہ، اور نجات دی اس کو، من الغم غم سے، ونجیناہ من الغم وکذالک، اور اسی طرح ننجی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے اپنے مومنین بندوں کو۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نجات دے گا انشاءاللہ۔ جس چیز کو بھی جو بھی مسئلے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سن رہا ہے، ان کی پریشانیوں کو جانتا ہے، اور اگر وہ ان الفاظ کے ساتھ مدد مانگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جواب دیتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو جواب دیا تھا جب انہوں نے یہ پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ قرآن مجید کھول کر دیکھیں، سورہ انبیاء میں جب یہ آیت آتی ہے، آیت کریمہ، تو اس کے بعد آتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلیں ہیں، ان میں جس میں ہم پریشان ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو عافیت کے ساتھ جو ہے ہم سے دور کرے اور ہمیں عافیت عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ نے ان کی فریاد سن لی، اور مچھلی نے ایک اللہ کے حکم سے انہیں خشکی پر اگل دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی۔ یہاں تو یونس علیہ السلام کی بات کمپلیٹ ہوئی، پھر کیونکہ مختصر پڑھ رہے ہیں نا ہم، اور پھر حضرت مریم علیہ سورہ مریم میں ہم پڑھ کے آئے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اللہ نے دعا قبول کی، ان کی بانجھ بیوی کو درست کر دیا، اور انہیں یحییٰ جیسا پاکیزہ بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور دونوں کو رہتی دنیا تک نشانی بنا دیا، مریم علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ وہ ایک جو ہے نشانی کے طور پر ہیں، اور مطہرہ، ایک پاک بی بی، پاکیزہ خاتون، جن کو تمام دنیا کی عورتوں پر فضیلت دی گئی، چنا گیا، تمام عورتوں پر چنا گیا ان کو۔ ظاہر ہے اس طرح کی خاتون، یعنی کہ ایسی خاتون کوئی نہیں ہے جو جس نے بغیر باپ کے بیٹا جنا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ٹھیک ہے، کہ حضرت مریم کے بطن سے معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، اور دونوں کو رہتی دنیا تک نشانی بنا دیا۔ بے شک یہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے،
اور نیکیوں میں سبقت لے جاتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اسی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مشرکین مکہ پر حجت تمام ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ رکو نمبر 7، اور سورہ انبیاء کھول کر دیکھیے گا، اس میں بہت پیاری پیاری دعائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ انبیاء کا ذکر کے ساتھ ساتھ ان کی دعائیں بھی ہیں، جیسے یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر آیا ہے، اس میں اور بھی انبیاء کی دعائیں بہت پیاری پیاری ہیں۔ ایوب علیہ السلام کی دعا بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ جب ایوب نے ان کو اللہ کو پکارا کہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے فکشفنا جو ہے ان کی تکلیف کو دور کیا کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، فکشفنا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کو بھی نجات دی تھی۔ اور میں دعا دیکھ لیتی ہوں، وہ بڑی پیاری دعا ہے، کیونکہ آخری رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، اور آخری رکوع میں رکوع نمبر 7 جو ہے اس کا آخری رکوع ہے اس سورت کا، سورہ حج آ گئی ہے جی۔ یہ تھی فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر، کہ ہم نے اس کی التجا کو سن لیا اور جو ہے اس کو شفا دی، یعنی کہ جس تکلیف میں وہ تھا اس کو ہم نے دور کر دیا۔ تو اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس صورت میں ملتی ہیں، پوری دعا ہے کہ وہ ایوب اذ نادیٰ ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ انہوں نے جو ہے اور ایوب نے جب اس نے پکارا اپنے رب کو کہ بے شک مجھے چھو گئی ہے تکلیف اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فاستجبنا لہ، پس تو ہم نے قبول کر لیا اس کو اور جواب دیا ہم نے اسے، فکشفنا ما بہ من ضر، اور ہم نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا اس سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں آپ کو مل جائیں گی، بہت پیاری پیاری دعائیں ہیں، اور کس طرح سے انبیاء نے پکارا اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا اور کس طرح سے ان کی تکالیف کو دور کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ رکو نمبر 7 کا عنوان ہے، 7ویں رکو میں خوشخبری دی گئی کہ اخلاص کے ساتھ کی گئی ہر نیکی لکھی جا رہی ہے۔ نیکی کا جو سورس ہے وہ پیچھے کیا ہے؟ اخلاص، نیک نیت، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کے پیچھے اخلاص ضروری ہے۔ اللہ تیری رضا چاہتی ہوں، اللہ تیری محبت چاہتی ہوں، اللہ تیری چاہت چاہتی ہوں، اور کچھ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، تیری رضا کی خاطر یہ جو میں نیکی کر رہی ہوں تیری رضا کی خاطر کر رہی ہوں، یہ ہے اخلاص۔ کہ خوشخبری دی گئی کہ اخلاص کے ساتھ کی گئی ہر نیکی لکھی جا رہی ہے اور اس کا بھرپور صلہ دیا جائے گا، کیونکہ اس کے پیچھے اخلاص ہے نا، اس لیے۔ اور اگر اخلاص نہیں ہے، نیت بھی نہیں ہے، تو پھر وہ ضائع چلی جائے گی چیز، اس لیے اپنی نیکیوں کو ضائع مت کریں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو نیت کر لیں اچھی اچھی پیاری پیاری۔ مشرکین کو دھمکی دی گئی کہ جہنم میں تمہارے ساتھ تمہارے معبود بھی چلیں گے، جیسے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ تمہارے ساتھ جو ہے جہنم کی آگ کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر، انسان اور پتھر۔ پتھر کون ہوں گے؟ انسان تو ہوں گے، پتھر وہ ہوں گے جنہوں نے بزرگوں کے بت بنا کر کھڑے کر رکھے تھے اور وہ ان کی تعظیم کرتے تھے، وہ بت بھی ان کے ساتھ ہی گرائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ بت گرائے جائیں گے، لیکن وہ جو نیک ہستیاں تھیں ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں علیحدہ کر دے گا ان سے، اور جو نیک ہوں گے، وہ جنہوں نے اللہ کے ڈر سے نیکی کے کام کیے، اور جو وہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے گا، اور جو نیکی کے کام نہیں جانتے تھے، کیونکہ کئی طرح کے ہیں نا معبود، تعظیمی ہستیاں بھی تو ہے نا، ایک تو ہیں جو سچ میں نیک ہیں، ان کو تو وہ تو خود کہیں گے کہ یہ کیا مصیبت ہے ہمارے پیچھے، ان کو ہم سے دور کرو، کہیں گے بھائی ان کو ہم سے دور کرو، تو ان کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی، اور پھر وہ افسوس کریں گے جو مرید ہوں گے کہ کاش ہم نے ان کی ایسے تعظیم نہ کی ہوتی، جیسے کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ جانا ملے تو ہم بھی ان سے ایسی نفرت دکھائیں جیسی انہوں نے آج ہم سے دکھائی، اب تو ہم برباد ہو جائیں گے، اب ہمارا کیا ہوگا، کیونکہ اصل رسی کو تو چھوڑا ہوا تھا، اللہ کی رسی کو، اور یہ مصنوعی تعظیمیں بنا رکھی تھی،
جن کا کوئی ہے ہی نہیں ذکر قرآن میں، اور دوسرے وہ ہوں گے جو جن کو خود نہیں معلوم ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں نا، کہیں گے کہ اگر ہمیں ہدایت ہوتی تو ہم تمہیں نہ ہدایت دے دیتے، اب تو ہمارا انجام عذاب ہی ہے، اب تو ہمیں عذاب میں ہی جلنا ہوگا، تو یہ عذاب میں چلیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی اور ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہم نے بھی تو نہیں کوئی ایسے ہیلے بہانے، واسطے وسیلے، ڈھالیں اور پیر مری بابے بنائے ہوئے جن کا کوئی سند نہیں آئی قرآن مجید میں. مشرکین مکہ بھی تو اسی راستے پر چل رہے تھے جن کو اللہ کے رسول نے تمہید کی، نصیحت کی، لیکن انہوں نے نہیں مانا. مشرکین کو دھمکی دی گئی کہ جہنم میں تمہارے ساتھ تمہارے معبود بھی جلیں گے، وہاں تمہاری چیخ و فریاد کسی کام نہ آئے گی. اب دیکھیں نا کہ جن کی تعظیم دنیا میں کر رہے ہیں مشرک، اور بڑے اس سے کر رہے ہیں، تکبر سے کر رہے ہیں، اور سیدھی راستے کی طرف بلانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہی سارے کے سارے بت ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. جیسے انہوں نے لات منات عزا کے بنا رکھے تھے بت، وہ سب بھی ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. تو کیا حال ہوگا اس وقت؟ دیکھے تو صحیح، نا امیدی اور نافرمانی کا کیا حشر ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں امیجن کروا کروا کر اسی لیے دکھاتا ہے کہ دیکھو، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، تمہیں کہاں جانا چاہیے، کس کی بات ماننی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کس چیز پر عمل کرنا چاہیے. تم بالکل ہی آپے سے باہر ہوئے ہوئے ہو. کیا تمہاری عقلوں کی مت ماری گئی ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں؟ افلا یعقلون، کیا وہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ کہ مشرکین کو دھمکی دی گئی کہ جہنم میں تمہارے ساتھ تمہارے معبود بھی جلیں گے، جو تم نے کھڑے کر رکھے نا، جن کی تم صبح شام تعظیمیں کر رہے ہو، یہ سب تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے. تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہیں بچا لیں گے؟ وہاں تمہاری چیخ و فریاد کسی کام نہ آئے گی. کھلم کھلی یہ آیت آئی ہے قرآن مجید میں، ان کو بتا کر آج کے مسلمانوں کو، کہ کیا قیامت تک کے تمام مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ دیکھو اپنا طرز عمل، طرز طریقہ، طرز عبادت دیکھ لو، چیک کر لو. مشرکین مکہ والا تو نہیں ہے. کیوں مشرکین مکہ کا ذکر اتنا آ رہا ہے؟ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے تو آ رہا ہے کہ قیامت تک کے طریقہ یہ فتنہ چلتا رہے گا، اور آنے والے دور میں لوگوں کو قرآن پڑھ کر نصیحت حاصل ہوگی. اللہ خوش ہوگا جو میرا بندہ قرآن پکڑ کر، قرآن سیکھ کر، سمجھ کر سیدھے راستے کی طرف آئے گا. میں اس کو انعامات سے بھر دوں گا، اس اس کو نیک، اس کو جنت، نعمتوں والی جنت میں ڈالوں گا. جبھی تو قرآن ان لوگوں کے خلاف گواہی دے گا جو قرآن نہیں پڑھتے. بد نصیب ہے وہ لوگ جو قرآن نہیں پڑھتے. قرآن تو انسان کو ایک خوبصورت انسان بنا دیتا ہے، اس کی ڈائریکشن درست کرتا ہے، اس کا قبلہ درست کرتا ہے، اس کو اللہ سے جوڑتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا رب کون ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں. انسان کو خوبصورت بناتا ہے، وہ اشرف المخلوقات کے مقام پر لے آتا ہے، اس کو اپنے خلیفہ ہونے کا اعزاز دیتا ہے قرآن مجید. اس کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا، اللہ نے مجھے اتنے بڑے اعزاز سے پیدا کیا ہے، اب میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنی ذمہ داری کتنی نبھا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں. صرف دنیا کے مزے تو نہیں لے رہا، دنیا کی مستی تو نہیں چڑھی ہوئی کہیں. اور اپنی اپنی مشکلات اور مصیبتوں کو بھی امیجن کرتے جائیں کہ انبیاء پر اتنی مشکلیں آئیں، پریشانی آئیں، تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر بھی کوئی نہ کوئی ہے. ٹھیک ہے نا، ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور چلے گی. صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کا نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا کریں. نعمتوں کو گنے کہ نعمتیں کتنی ہیں، اور اس مشکل کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ اللہ تو ہی ہمیں اس مشکل سے نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو مشرکین تو جہنم میں جلیں گے، اور وہاں ان کی چیخ و پکار کی کسی کی فریاد کوئی نہیں سنے گا. اس کے برعکس نیک لوگ ہر گھبراہٹ سے محفوظ، اپنی پسندیدہ نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. مومنوں کو دنیا میں کتنی گھبراہٹیں ہوتی ہیں نا، کبھی کوئی مشکل آ گئی، کبھی کوئی پریشانی آ گئی، کبھی کچھ چلتا چلا جا رہا ہے، لیکن وہاں کوئی غم نہیں ہوگا. وہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بس تھوڑی سی تنگی ہے نا دنیا میں، وہ کاٹ کر پھر وہاں کی ساری آسائشیں مل جائیں گی انشاءاللہ. کہ جنتی جو ہیں، نیک لوگ ہر گھبراہٹ سے محفوظ، اپنی پسندیدہ نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. دنیا میں بھی زمین کے وارث آخرکار آخرکار نیک بندے ہی بنیں گے. ٹھیک ہے، غور سے سنیں. دنیا میں بھی
دنیا میں بھی زمین کے وارث آخرکار نیک بندے ہی بنیں گے۔ یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ نے زبور میں لکھ دی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے، کیونکہ مکہ کی زمین تنگ کی جا رہی تھی نا آپ کے لیے۔ تو اس میں خوشخبری تھی کہ جو ہے مدینہ میں جائیں گے تو تب بھی آپ کو وسعت ملے گی، اور جب واپس لوٹ کر آئیں گے تو تب بھی آپ کو وسعت ملے گی، کہ دنیا میں بھی زمین کے وارث آخرکار نیک بندے ہی بنیں گے۔ یہ وہ خوشخبری جو اللہ نے زبور میں لکھ دی تھی۔ اس خوشخبری کا ظہور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ اللہ کی رحمت ہی کا مظہر ہوگا کہ زمین سے ظالموں کا اقتدار ختم ہو اور خدا ترس بندے زمین کے وارث بنے۔ رکوع کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے شرک کا صد باب ہے۔ ارشاد ہوا کل انما یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہیے، کن سے؟ مشرکین سے کہیے، کہہ دیجئے، اور ان تمام لوگوں سے جو قیامت تک کے ہیں، اگر کوئی وہ شرک میں مبتلا ہے تو کیا کہا تھا کہ ان سے کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری طرف وحی کیا گیا ہے کہ تمہارا معبود ہے ایک ہی معبود، یعنی اللہ، الہکم الہ واحد۔ مجھ پر آسمان سے وحی آئی کہ تمہارا معبود ایک ہی اللہ، اور تم کہتے ہو کہ میں تمہارے معبودوں کو مانوں اور تم پھر میرے معبود کو مانو گے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کیا گیا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود یعنی اللہ ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، لیکن معبود نہیں، معبود صرف اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے رب میں اور نبی میں فرق کرنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ، یہ قرآن مجید ہمیں صاف صاف سورہ کہف کی آخری آیت میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ کیا پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کے رسول نے کیا؟ کل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو ایک تمہارے ہی جیسا انسان ہوں، انما انا بشر مثلکم، تم ہی جیسا، بس فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، یعنی کہ میں وحی کی وجہ سے ایک الگ ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہوا ہے، میں نبی ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ یہ تھا فرق۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، لیکن معبود نہیں، معبود صرف اللہ ہے، کیونکہ یہود و نصارہ نے تو اپنے اپنے نبیوں کو معبود ہی بنا دیا نا، اللہ کے بیٹے بنا دیا، اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، یعنی کہ سب نے اللہ کے بچے بیٹے بیٹیاں بنا بنا کر جو ہے اپنے تصورات پیش کیے۔ سب باطل ہیں، سب باطل ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے نبی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب نبی ہی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو پھر نبیوں کے بعد والے جو بزرگ بہت بلندیوں پر پہنچائے ہوئے ہیں لوگوں نے اپنے اپنے بدعقیدوں کی وجہ سے، تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ سورہ حج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورہ حج مدنی سورت ہے۔ باطل تصورات کی زوردار نفی، یعنی کہ قرآن مجید حق و باطل ہی کے لیے دیکھے آیا، حق کی بات ہو رہی ہے، باطل کی بات ہو رہی ہے، حق کی بات ہو رہی ہے، حق والوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے، باطل کی بات ہو رہی ہے، باطل والوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ مت کرو یہ غلط حرکتیں، مت کرو یہ غلط کام، نبی کی بات مان لو، سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور محبت کا اندازہ قرآن مجید پڑھ کر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی بندہ جہنم میں جائے، اور اس نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا اور آسمانی کتابیں بھی بھیجی۔ یعنی کہ انسان کے لیے کتنا اعزاز کی بات ہے کہ آسمان سے جب بارش برسے تو وہ اس کو دیکھ کر اتنا خوش ہو جاتا ہے، آسمان پر ستارے چمکتے ہیں تو وہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، چاند چمک رہا ہوتا ہے، فل مون، تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے انسان آسمان کے نظارے کر کے۔ جو مومن ہے وہ تو خاص طور سے خوش ہوتے ہیں اللہ کی قدرت کو دیکھ کر۔
تو جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے جو ہے یہ نظارے دکھا رہا ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں، غور و فکر کریں۔ باطل تصورات کی زوردار نفی۔ رکو نمبر 1، اللہ کی عظیم قدرتوں کا بیان۔ پہلے رکو میں قیامت کے واقع ہونے کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے جو سورۃ انبیاء پڑھی اس کا کیا تھا؟ پہلا اقترب للناس، یعنی کہ قریب آ گیا لوگوں کے لیے قیامت کی گھڑی، قیامت کی گھڑی لوگوں کے لیے قریب آ گئی ہے، اور وہ ہیں کہ غفلت میں ہیں، اور وہ غفلت میں ہیں۔ اور ابھی پھر جو اس کی شروعات ہیں سورہ حج کی کیا ہے کہ قیامت میں کے رکو، پہلے رکو میں قیامت کے واقع ہونے کا ذکر ہے۔ روزے قیامت دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دیں گی۔ اتنی ہولناکی ہوگی کہ بچے کو ماں سینے سے چمٹانے کے بجائے دودھ پھینک دے گی۔ حمل والیاں اپنے حمل گرا دیں گی۔ اتنی ہولناکی ہوگی۔ لوگ دیوانے نظر آئیں گے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی کہ انہیں یہ سوچنے کا بھی موقع نہ مل جائے کہ جو ہے یہ تو ہونا تھا، اس کی تو خبر دی گئی تھی، یہ تو آنی ہی تھی۔ لوگ دیوانے نظر آئیں گے، حالانکہ وہ دیوانے نہیں ہوں گے، بلکہ ان پر اللہ کا عذاب ہوگا جو بڑا شدید ہوگا۔ تو قیامت بھی تو ان لوگوں پر آئے گی نا جو بدترین ہوں گے۔ ہاں وہ تھوڑی سی ہاں، تو اسی لیے وہ باولے ہو رہے ہوں گے نا، انہیں ہوش ہی نہیں ہوگا، دیوانے نظر آئیں گے، حالانکہ وہ دیوانے نہیں ہوں گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، بلکہ ان پر اللہ کا عذاب ہوگا جو بڑا شدید ہوگا۔ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایک اچھی خوبصورت سی پرسکون ہوا کے ذریعے ایسی ہوا چلائے گا کہ لوگ اس اس ہوا میں پرسکون نیند سو جائیں گے، یعنی کہ موت آ جائے گی، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں نا کہ جب شدید سخت گرمی ہوتی ہے، شدید گرمی، اور آدھی رات کا ٹائم ہے اور لائٹ چلی جائے، ہر کوئی اس ماحول سے، اس واقعات سے گزرا ہوگا، لائٹ چلی جائے اور سخت گرمی ہے، اور اس شدت گرمی میں جو ہے گرمی کی شدت برداشت کر رہے ہیں، آدھا گھنٹہ گزر گیا، لائٹ کب آئے گی، کب آئے گی؟ جیسے ہی لائٹ آتی، ٹھنڈی ہوا جب چلتی ہے تو انسان ندہوش ہو کر سو جاتا ہے، سکون سے سو جاتا ہے، رات ہے نا سونے کے لیے، سکون سے سو جاتا ہے نا انسان، ہے نا؟ اسی طریقے سے اس وقت جب قرب قیامت، جب قیامت آنے والی ہوگی، تو جو اس وقت نیک لوگ ہوں گے، اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، اور پھر وہ بھی 7 سال کا عرصہ گزاریں گے، پھر وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور پھر ان کے بعد والا بھی جو دور ہوگا، کچھ نیک لوگ ہوں گے، تو ان کے لیے، ان نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ وہ ہوا چلائے گا جس میں وہ لوگ موت کی نیند سو جائیں گے۔ پھر جو بد کردار لوگ بچیں گے، اور جو ہے جانوروں والی حرکتیں کرنے والے لوگ ہوں گے، ان پر قیامت آئے گی۔ تبھی تو ان کا یہ حال ہوگا کہ لوگ دیوانے نظر آئیں گے، حالانکہ وہ دیوانے نہیں ہوں گے، بلکہ ان پر اللہ کا عذاب ہوگا جو بڑا شدید ہے۔ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی اس قدرت کے بارے میں شک کرتے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ شک کرتے تھے نا کہ وہ ہر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی اللہ۔ کیا وہ غور نہیں کرتے کہ اللہ نے پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے نسل انسانی کے نطفے سے افزائش کی؟ یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے نسل انسانی کی نطفے سے افزائش کی، نطفے کو جمع ہوئے خون کو بوٹی، اور پھر بوٹی پر نقش و نگار بنا کر انسان کی نقشہ کشی کی۔ یہ ساری چیزیں کرنے والا کون ہے؟ ماں کے پیٹ میں یہ ساری چیزیں کن کن مراحل سے گزر رہی ہوتی ہیں؟ مائیں جو عورتیں ہیں جنہوں نے بچوں کو پیدا کیا، انہیں سب پتہ چل رہا ہوتا ہے نا کس طریقے سے اس کو محسوس ہوتی ہے وائبریشن اندر، اور پھر بچے کی حرکت، اور بعض ماؤں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ پریگننٹ ہیں، پھر پتہ چلتا ہے تو خوش ہو جاتی ہیں، اور بچہ اندر پل رہا ہوتا ہے۔ کس طرح سے نطفے کو جمع ہوا نطفہ، پھر جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر جمع ہوئے خون کو سے بوٹی بنتی ہے، اور پھر بوٹی پر نقش و نگار بنا کر انسان کی نقشہ کشی کی۔ یہ کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے کی۔ اس کے بعد انسان کو ایک صحیح سالم بچے کے طور پر دنیا میں بھیج دیا۔ پھر رفتہ رفتہ انسان اپنی عمر کے مختلف مراحل طے کرتے کرتے بڑھاپے کو پہنچ گیا۔ کھاتا رہتا نا وہی روٹی، وہی چیزیں، وہی سبزی، وہی گوشت، وہی فروٹس، وہی ڈرائی فروٹس، وہی چیزیں کھاتا ہے نا انسان۔ بڑا ہو جاتا ہے، خوبصورت نکھر کر جوان ہوتا ہے، جوانی آتی ہے، حسن آتا ہے،
پھر وہی چیزیں کھا کھا کر انسان کی حسن جو ہے مان پڑتا چلا جاتا ہے، اور وہ بڑھاپے کی طرف آتا ہے، اور پھر وہ کمزور ہونے لگتا ہے، اور پھر کمزوری آخر اس قدر بڑھتی ہے اگر وہ بڑھاپا پاتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے پھر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نقشہ کشی کی، اس کے بعد انسان کو ایک صحیح سالم بچے کے طور پر پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، پھر رفتہ رفتہ انسان اپنی عمر کے مختلف مراحل طے کرتے کرتے بڑھاپے کو پہنچ گیا۔ اسی طرح سے کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کیا اور اس میں طرح طرح کے خوبصورت پودے اور نباتات پیدا کیے؟ جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ جیسے جب بارش ہوتی ہے تو مردہ زمین دوبارہ سے زندہ ہو جاتی ہے، اور نئے نئے پھول پودے نکل نکل پڑتے ہیں، ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ساری زرد ہو کر گرد بن جاتی ہیں پتے۔ دیکھا ہے نا آپ نے موسموں میں کیسے پت جھڑ کا موسم آتے سارے کے سارے درخت پتوں سے خالی ہو جاتے ہیں، خالی شاخیں رہ جاتی ہیں، اور وہ پتے جب زمین پر گرتے ہیں تو کوئی ہوا سے اڑ رہی، کوئی پاؤں کے نیچے مسلی جا رہی ہے، اور کوئی چورا چورا ہو کر مٹی بن رہی ہے، تو ساری جو جو تو پتے ہوتے ہیں وہ گرین سے زرد، اور پھر زرد سے گرد بن جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نئے سرے سے نئے پتے اگاتا ہے، ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے پھر۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ قیامت آئے گی اور حساب کتاب ہوگا۔ جو لوگ اللہ کی قدرت کے بارے میں جھگڑتے ہیں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ رکن نمبر 2، دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ۔ دونوں کا خسارہ، اللہ اکبر، کون بد نصیب لوگ ہیں وہ۔ دوسرے رکو میں بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے رہ کر، فائدہ نظر آئے تو آگے بڑھ جاتے ہیں، اور قربانی دینی پڑے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ منافق۔ مدنی صورت ہے، مدینہ میں جہاں مہاجرین ہجرت کر کے آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں باز ساتھی، اور جہاں مدینہ میں موجود انصاری تھے جنہوں نے مہاجرین کا استقبال کیا، اپنے دلوں اور گھروں میں جگہ دی، اور سگے بہن بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہو گئے اثار اور بھائی چارے میں۔ یہ خوبصورت جو صحابہ کرام کا ایک زبردست جتھا جماعت تیار ہوئی۔ اس کے علاوہ جو وہاں کے اور قبیلے رہتے تھے، قبیلوں میں لوگ رہتے تھے، وہاں پر یہودیوں کے بھی قبیلے تھے، وہ بھی وہاں رہتے تھے، ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ وہ جانتے تھے اللہ کے رسول کو سچا رسول ہے، اور ایمان بھی لے آتے تھے۔ ہم، تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کر رہا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے رہ کر، فائدہ نظر آئے تو آگے بڑھ جاتے ہیں، اور قربانی دینی پڑے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں خسارے میں ہیں، اور آخرت میں بھی خسارے ہی میں رہیں گے۔ روز قیامت اللہ مخلص اہل ایمان کو جنت میں داخل فرمائے گا، اس کے برعکس کافر جہنم کے دردناک عذاب سے دو چار ہوں گے۔ کافر کون ہوتے ہیں؟ انکار کرنے والے۔ ہمارے یہاں ہمارے ہندو پاک میں جو ہے جو کانسیپٹ دیا گیا، کافر کون ہے؟ وہ بت پرست ہیں بس، کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں نا ہندوؤں میں، بت پرستی کرنے والے لوگوں میں رہتے ہیں نا، تو ہمیں یہی کانسیپٹ دیا ہوا ہے کہ بت پرستی کرنے والے کافر ہوتے ہیں۔ کافر ہر وہ کافر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کرے، خواہ وہ مسلمانوں میں سے ہوں، خواہ وہ منافقوں میں سے ہوں، خواہ وہ کافروں میں سے ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات آئی، ماننے سے انکار کر دے، نہیں نہیں ہم نہیں مانتے، ہم تو اپنے مولوی ملا سے پوچھیں گے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، تبھی ہم مانیں گے، ہم تو آپ کی بات نہیں مانتے۔ یعنی کہ اللہ کی بات بتائی جا رہی قرآن کے، اور اللہ کے رسول کی حدیث صحیح سنائی جا رہی ہے، پھر بھی کہیں نہیں 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 ہمیں نہیں سمجھ آ رہی یہ بات، ہم نہیں مانتے، تو ایسے لوگ بھی مسلمان جو کہلاتے ہیں خود کو، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کرنے والے کافر ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، ٹھیک ہے؟ ہم 17واں پارہ پڑھ رہے ہیں، اور ابھی تک بھی اگر ہمیں یہ بات نہیں پتہ چلی تو پھر روز قیامت اللہ مخلص اہل ایمان کو جنت میں داخل فرمائے گا، اس کے برعکس کافر جہنم کے دردناک عذاب سے دو چار ہوں گے، ان کے لباس آگ سے تیار کیے ہوئے ہوں گے۔ سورت ابراہیم میں ہم پڑھ کر آئے نا کہ جو ہے جہنمیوں کے کچھ ایسے جہنمیوں کے جن کے لباس گندک کے ہوں گے، جب وہ آگ میں ڈالے جائیں گے تو آگ بہت زیادہ بھڑکے گی۔ کیا جہنم کی آگ کم ہوگی جلانے کے لیے کہ ان کو گندک کے لباس بھی پہنائے جائیں گے اور وہ اور زیادہ بھڑکے گی؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر بتاتا ہے کہ دیکھو ڈر جاؤ، بچ جاؤ، بچ جاؤ، مان جاؤ بات کو، تو یہ عذاب نہیں آئے گا تم پر۔
फिर तुम्हारे लिए नेमतें भी तो अच्छी है ना रखी हुई मैंने। एक तरफ जन्नत है और दूसरी तरफ जहन्नम है। तुमने फैसला करना है कहाँ जाना है तुमने। होना तो है फैसला, जाना तो पड़ेगा एक जगह। तो अहले ईमान को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएगा नेमतों में। इसके बरक्स काफिर जहन्नुम के दर्दनाक अजाब से दो चार होंगे, उनके लिबास आग से तैयार किए होंगे। उन पर ऐसा खौलता हुआ पानी उंडेला जाएगा। पानी कहाँ से उंडेला जाएगा? सर से, सरों से, ऊपर से खाल झुलस देगा। सोचे तो सही, सर से खौलता हुआ पानी। सर्दियों में जब इंसान गर्म पानी से नहाता है और कभी गलती से जो है गर्म पानी ज्यादा रह गया बाल्टी में और ठंडा पानी कम डाला, और अंदाजा नहीं हुआ कि अभी जो है नॉर्मल नहीं हुआ पानी, और गरम गरम पानी डाल दिया आपने सर पर और मुंह पर, और किस तरीके से आपकी चीखें निकल जाती हैं। कभी इमेजिन तो करके देखें, कभी तो कोई ऐसा वाकया हुआ होगा। तो उन पर खौलता हुआ पानी उंडेला जाएगा जो उनकी खालों और अंतड़ियों को पिघला देगा। फिर उन पर लोहे के हथौड़ों से जरबे लगाई जाएंगी। अल्लाह अकबर। यानी आग के तैयार किए हुए लिबास, फिर उन पर खौलता हुआ पानी, फिर उनको लोहे के हथौड़ों से जरबे लगाई जाएंगी। अल्लाह अकबर। वो जब भी जहन्नुम से निकलना चाहेंगे ठोकरें मार कर उनमें दोबारा गिरा दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ए अल्लाह हमें जहन्नुम के अजाब से महफूज फरमा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनन नार। रुकन नंबर 3, हरम की सरजमीन पर मस्जिद की तरह सबका हक है। कितनी बेबसी थी ना, कितना सबर का मामला था। जब सहाबा किराम हिजरत करके आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तो वहाँ बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते रहे कि शायद ये कौम जो है मुसलमानों से मुतासिर होकर ईमान ले आए। लेकिन नहीं। फिर अल्लाह ताला के रसूल आसमान की तरफ बार बार निगाह उठाते, या अल्लाह कब तेरा हुक्म आएगा, कब मैं किबला मक्का के, कब कब मैं जो है खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ूंगा। आ गया। हम्म। अच्छा वो वक्त आ गया। फिर अब तड़प रहे हैं वहां जाने के लिए, अल्लाह के घर के तवाफ के लिए, हज के लिए, उम्रे के लिए जाना चाह रहे हैं, लेकिन वहां के लोगों ने रुकावटें डाली हुई, नहीं आ सकते तुम आकर देखो। कितना बड़ा सब्र है। अपने ही घरों में, अपने ही इलाकों में, अपने ही उस जगह नहीं जा सकते। हिजरत के अजर तो है ना बहुत। फिर हिजरत करने वालों को अल्लाह ताला ने ऐसे ही तो नहीं उनको इतने बड़े एजाजात से नवाजना। हरम की सरजमीन पर मस्जिद की तरह सबका हक है। तीसरे रुकू में बशारत दी गई कि बाअमल मोमिनों के लिए ऐसे बागात होंगे जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। उनके लिबास रेशम के, और जहन्नुमियों के लिबास कैसे? आग के, आग भड़काने वाली आग। हम्म। और जन्नतियों के, उनके लिबास रेशम के और जेब और जीनत सोने के कंगनों और मोतियों की सूरत में होगी। इसके बरअक्स जो लोग अल्लाह की राह में सरजमीन हरम की तरफ आने वालों के लिए रुकावट बनते हैं या इस सरजमीन के लिए तयशुदा आदाब की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। वो सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तरस रहे हैं, जाने के लिए नहीं आने दे रहे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है कि मेरी सरजमीन से रोक रहे लोगों को तुम्हें किसने हक दिया है। इस सरजमीन के आदाब ये हैं कि इसे आमदनी का जरिया ना बनाया जाए। यहाँ शिर्क और कत्ल गारतगरी ना की जाए। किसी शिकार को मारा या भगाया ना जाए। चंद मुअय्यना दरख्तों के अलावा दीगर दरख्तों को काटा ना जाए, वगैरह। ये सारे वहाँ के कानून हैं, अदब व आदाब हैं। हरम की सरजमीन पर किसी की मिल्कियत नहीं। ये तमाम मुसलमानों के लिए बिल्कुल इसी तरह है जैसे एक मस्जिद होती है। मस्जिद में किसी फकीर बादशाह की कोई वो रियायत नहीं, सब बराबर हैं। इसी तरह ये सरजमीन भी बराबर है। लेकिन मुसलमानों पर आजमाइश थी ना सबर की। रुकन नंबर 4, हज के मनासिक और बरक़ात। चौथे रुकन में बयान हुआ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया। हज के मनासिक और बरक़ात जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुंसलिक हैं। उन्हीं की आ, उन्हीं की उन्होंने ही वहाँ की खाने काबा की ताबीर फरमाई। फिर वहाँ उन्होंने दुआ की कि इस शहर को अमन का शहर बना दीजिए ए अल्लाह। और इस शहर में ऐसे एक ऐसा रसूल उठाई जो आपकी बंदों को आपकी आयत पढ़कर सुनाए और उन्हें हिकमत की बातें सिखाए और उनका तज़किया करे।
تو چوتھے رکوع میں بیان ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ مسجد حرام میں صفائی اور طہارت کا خاص اہتمام کریں۔ شروعات کہاں سے ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ اور اس گھر کو شرک کی نجاست سے پاک رکھیں۔ جب تک تو وہ موجود تھے، اور جب تک اسماعیل علیہ السلام اور ان کے آل اولاد، انہوں نے اس چیز کی، اس گندگی سے اس گھر کی حفاظت فرمائی۔ لیکن بعد میں شیطان طاق میں تھا۔ جب ان کے آل اولاد کی آل اولاد کی آل اولاد آئی، تو شیطان نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا اور لا کر بزرگوں کی محبت میں بت بنوا ڈالے، اور بت لا کر وہاں پر کھڑے کر دیے۔ اور یہ طویل عرصہ تھا، کیونکہ وہاں فلسطین میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی بنے، پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی بنے، پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی بنے، پھر ان کے بعد انبیاء کا سلسلہ، پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، ان کو شریعت دی گئی، پھر بیچ میں اور انبیاء آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت دے کر بھیجا بنی اسرائیل میں۔ یہاں یہ سلسلہ چل رہا تھا، ٹھیک ہے، اور وہاں شرک شروع ہو چکا تھا ادھر حرم کی سرزمین میں۔ جبھی تو وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ تو صدیوں سے چلتا چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے حرم کی جو سرزمین تھی وہ الگ، اور فلسطین الگ، یہ الگ مقام تھا۔ یہاں کے لوگوں نے بھی نبیوں کی خوب تذلیل تکفیر کی اور ان کو قتل کرتے رہے۔ اور پھر جو ہے جب اللہ کے رسول آئے تو انہوں نے جو ہے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں بت بنا لیے ہیں لوگوں نے، وہ ساری شرک کی گندگی غلاظت پھر سے آ گئی، جس گھر کو ابراہیم علیہ السلام نے پاک کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس گھر کی صفائی ستھرائی اور طہارت کا خاص اہتمام کریں، اور اس گھر کو شرک کی نجاست سے پاک رکھیں۔ لوگوں کو حج کی ادائیگی کے لیے پکاریں، اللہ ان کی پکار کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دے گا، اور لوگ قیامت تک بڑے ذوق و شوق سے حج کی ادائیگی کے لیے آتے رہیں گے۔ حج کی وجہ سے جذبات ایمانی کو جلا حاصل ہوتی ہے، عبادات کا کئی گنا ثواب ملتا ہے، اور کئی معاشی اور معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ قربانی کی عبادت، احرام اتار کر غسل کرنا اور طواف زیارت کرنا مناسک حج میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے پیاری عبادت کیا لگتی؟ جب اس کے نام کا ذبیحہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کے نام کا ذبیحہ ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ عبد المطلب کے دور کی بات بتا رہی کہ وہ لوگ وہاں پر خانہ کعبہ ہی کی جگہ، جہاں پر زمزم کا کنواں تھا اور جو گم ہو چکا تھا، اسی جگہ پر وہ لوگ لا کر اپنے بتوں کے نام کے، لات منات عزا، ان کے ناموں کے ذبیحہ کرتے تھے، ذبح کرتے تھے، جانور اونٹ ذبح کرتے تھے، اور جو بھی ان کے ہاتھ آتا تھا ان کے نام کے ذبیحہ کیے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹتا تھا کہ غیر اللہ کے نام کے ذبیحہ کیے جا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت اپنے لیے بہت پسند ہے کہ اس کے نام کا ذبیحہ کیا جائے، اللہ اکبر کی پکار کے ساتھ ذبیحہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے پیاری لگتی ہے بات، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں کو حج کی ادائیگی کے لیے پکاریں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کی ادائیگی کے لیے پکاریے، اللہ ان کی پکار کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دے گا، اور لوگ قیامت تک بڑے ذوق و شوق سے حج کی ادائیگی کے لیے آتے رہیں گے۔ حج کی وجہ سے جذبات ایمانی کو جلا حاصل ہوتی ہے، عبادت کا کئی گنا ثواب ملتا ہے، اور کئی معاشی و معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ قربانی کی عبادت، احرام اتار کر غسل کرنا اور طواف زیارت کرنا مناسک حج میں شامل ہے، ارکان ہیں۔ حج کے عبادت کا حاصل یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے شرک، جھوٹ اور اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کرے۔ دیکھیں نا، آج بھی وہاں جاتے تو ہیں، جنہوں نے اپنے پیچھے پیر بابے چھوڑے ہوئے ہیں، وہ بھی جاتے ہیں وہاں حج کرنے، لیکن وہ وہاں پر اپنے ہی گروپ میں بیٹھے رہتے ہیں، اور وہاں نماز نہیں پڑھتے، کہ ان کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو بد نصیبی ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی دور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ حج کی عبادت کا حاصل ہے کہ انسان ہر قسم کے شرک، جھوٹ اور اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کرے۔ شرک کرنے والا ایسا بد نصیب ہے کہ وہ توحید کے بلند مرتبے سے گرتا ہے تو خواہش نفس اسے بہت دور کی پستی میں گرا دیتی ہے، یا پنڈت، پروہت، دنیا دار پیروں جیسے وحشی پرندے
اس کے مال اور وسائل کو نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ آ رہی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں یا نہیں آ رہی؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، اس کو یہ وحشی پرندے نہیں نوچ نوچ کر کھا سکتے۔ اس کو یہ وحشی پرندے کون ہیں؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے تو کوئی وحشی پرندہ آپ کے قریب نہیں آ سکتا، کوئی درندہ آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ آئے گا تو وہ خود ہی چلا جائے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے نا، قرآن کو، اس لیے آپ کا عقیدہ درست رہے گا۔ اگر آپ نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا تو آپ کو وحشی درندے پرندے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے، کھاتے رہیں گے، آپ کا عقیدہ خراب کر دیں گے، آپ کو بدعقیدہ کر دیں گے، آپ کو شرک میں مبتلا کر دیں گے، آپ کو واسطوں وسیلوں اور دوسرے اللہ کے علاوہ اور دوسری مخلوقات کے آگے جھکنے پر اور ذلت آمیزیوں پر مجبور کر دیں گے۔ سب سے بڑی ذلت یہ ہے انسان کی کہ وہ اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جا کر اپنا سر جھکا دے کسی حاجت روائی کے لیے۔ سب سے بڑی ذلت اور سب سے بڑا شرک ہے یہ، کہ اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور کے در پر چلے جائیں، خواہ وہ پتھر ہو، خواہ وہ درخت ہو، خواہ وہ بت ہو، خواہ وہ قبر ہو، خواہ وہ کوئی پیر ہو، زندہ بیٹھا ہوا پیر بھی، اس کے سامنے بھی آپ اس کے پیروں کو چوم رہے ہیں تو وہ بھی حرام ہے۔ یہ سب وحشی درندے ہیں، وحشی پرندے درندے، اس کے مال اور وسائل کو نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ کرتے ہیں نا لوگ اپنے جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کے نام کے کتنے لنگر بانٹتے ہیں، ان کے نام کے کتنے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، ان کے لیے کتنے پیسے قربان کیے جاتے ہیں۔ رکو نمبر 5، قربانی کا حکم، روح اور مقصد۔ 5ویں رکو میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت طے فرمائی۔ اللہ کو بہت پسند ہے نا، اس لیے اس کی صورت یہ ہے کہ حلال جانوروں کو اللہ کی راہ میں اور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، خواہ اس کی حکمت ہماری ناقص عقل میں آئے یا نہ آئے۔ قربانی کی روح تقویٰ ہے، یعنی یہ جذبہ کہ انسان اپنی خواہشات اور مرغوبات نفس کو اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کر دے۔ اس عبادت کا مقصد ہے کہ اللہ کی بڑائی کو قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ ٹھیک ہے، ابھی میں اوپر ذکر کر کے نا، مشرکین مکہ جو ہے جو ذبیحہ کرتے تھے غیر اللہ کے نام کے، تو وہ انہوں نے اتفاق سے وہی جگہ تھی جہاں آب زمزم کا کنواں تھا، لیکن جب حضرت عبد المطلب کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ یہ کھودیے تو انہوں نے پھر پوچھا، یہ دعا کی کہ مجھے بتایا جائے کہ کس جگہ ہے، مجھے معلوم نہیں پڑا آگے میں، تو پھر خواب میں بتایا گیا فلاں جگہ جہاں کوے خون کے لوتھڑے کھا رہے ہوتے ہیں، خون کے پیسز کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو جو خون کے پیسز ہوتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں ذبیحہ کیا جاتا ہے، خون جم جاتا ہے نا، خون جم جاتا ہے نا جہاں ذبیحہ کیا جاتا ہے، تو جہاں کوے خون کے پیسز کھا رہے ہوں گے وہی جگہ ہے۔ تو دیکھا کہ وہی جگہ زمزم کی تھی، جب کھودا گیا کنواں تو کنواں جو تھا زمزم کا وہ وہیں سے نکلا، برآمد ہوا، اور لوگ وہیں آ کر جو ہے انہوں نے آستانہ بنایا ہوا تو اسی جگہ کو، اور آ کر وہ غیر اللہ کے نام کی ذبیحہ کرتے تھے۔ خیر وہ خون تو زمین میں جذب ہو جایا کرتا تھا، مٹی میں، کنواں اندر تھا کہیں، اور اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ قربانی جو عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کی جائے تو پھر اس کا غضب ٹوٹتا ہے۔ تو قربانی کی روح تقویٰ ہے، یعنی یہ جذبہ کہ انسان اپنی خواہشات اور مرغوبات نفس کو اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کر دے۔ اس عبادت کا مقصد یعنی اس عبادت کا مقصد ہے اللہ کی بڑائی کو قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ جانور ذبح کرتے ہوئے تو کہہ دیا کہ اللہ اکبر، یعنی اللہ ہی بڑا ہے، لیکن کیا واقعی ہماری زندگی کے جملہ معاملات میں اللہ بڑا ہے؟ کیا ہم نے واقعی اللہ ہی کو اپنی اس معزز پیشانی کے لیے رکھا ہوا ہے؟ کیا ہماری یہ جو پیشانی ہے، ماتھا ہے، ہم اسی کے آگے ہی جھکاتے ہیں؟ کوئی اور ہستیاں تو نہیں بنا رکھی؟ ہم؟ کسی اور کو بھی خوش کرنے کے طریقے، ہیلے بہانے تو نہیں رکھے ہوئے؟ اب تو ہم 17واں پارہ پڑھ رہے ہیں، پیچھے بہت ساری مثالیں پڑھ کر آ گئے ہیں، اگر اب بھی نہ سدھرے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اکبر، یعنی کہ جانور ذبح کرتے ہوئے تو کہہ دیا کہ اللہ اکبر، یعنی اللہ ہی بڑا ہے، لیکن کیا واقعی ہماری زندگی کے جملہ معاملہ دوسرے معاملات میں اللہ بڑا ہے؟
کیا اس کی مرضی اور اسی کا قانون ہمارے گھر، معاشرے اور پورے ملک میں نافذ ہے؟ اگر نہیں تو قربانی کی عبادت ہر سال ہمیں اس مقصد کے لیے جدوجہد کرنے کا فریضہ یاد دلاتی ہے۔ رکن نمبر 6، قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی اجازت۔ چھٹے رکن میں شامل آیات دوران سفر ہجرت نازل ہوئیں۔ دوران سفر ہجرت نازل ہوئیں۔ مکی دور میں مسلمانوں کو حکم تھا کہ کفار کے ظلم و تشدد کے جواب میں ہاتھ نہ اٹھائیں، خاموش رہیں، صبر کریں، تاکہ انہیں مسلمانوں کو کچلنے کا جواز نہ ملے۔ طاقت تھی نا ان کو اس وقت وہ طاقتور تھے، مسلمان ذرا بھی طاقت میں کم تھے۔ اس رکو میں مسلمانوں کو، اسی لیے مسلمانوں کو کہا کہ تم ابھی ہاتھ نہیں اٹھانا، ٹھیک ہے۔ اس رکو میں مسلمانوں کو ایسے ظالموں کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت دی گئی، کیونکہ اب تو مدنی دور ہے، ہجرت کر کے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ظالموں کو، اس رکو مسلمانوں کو، یہ دوران سفر ہجرت نازل ہوئی جو یہ آیت ہے نا۔ اچھا، اس رکو میں مسلمانوں کو ایسے ظالموں کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے جنہوں نے ان پر ظلم کیا اور انہیں ہجرت پر مجبور کیا۔ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو نصرت اور فتح کی بشارت دی جا رہی ہے۔ ظلم کے خاتمے کے بعد جب مسلمانوں کو اقتدار ملے گا تو وہ نماز اور زکوٰۃ تو وہ نماز اور زکوٰۃ میں نماز اور زکوٰۃ سوری انا للہ اللہ اکبر، 1 منٹ، یا اللہ۔ ظلم کے خاتمے کے بعد جب مسلمانوں کو اقتدار ملے گا تو وہ نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، اچھے اقتدار کو فروغ دیں گے اور ہر برائی کو مٹا دیں گے۔ مزید ارشاد ہوا کہ کفار کی آنکھیں نہیں، دل اندھے ہیں، آنکھیں اشیاء کا ظاہر اور دل اشیاء کی حقیقت دیکھتا ہے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ یعنی کہ اللہ سے نور بصیرت مانگیے کہ اللہ ہمیں نور بصیرت عطا فرمائیے، حقیقت کا ادراک عطا فرمائیے، حقیقت کا علم عطا فرمائیے، تاکہ ہم سیدھے راستے پر آ جائیں۔ رکن نمبر 7، شیطان کی آمیزش اللہ کی طرف سے اصلاح۔ جیسے انسان حق و باطل کے مارکے میں ہے نا دنیا میں، اسی طرح آپ دیکھیں بار بار شیطان کا بھی ذکر آتا ہے تاکہ انسان جو ہے اس کی منصوبہ بندیوں سے محفوظ رہے۔ 7ویں رکو میں شیطان کے پیدا کردہ فتنے کا ذکر ہے۔ جب بھی کوئی نبی اللہ کے کسی حکم پر عمل درآمد کے لیے منصوبہ بندی فرماتے تھے تو شیطان ان کے منصوبے میں کچھ آمیزش کی کوشش کرتا تھا۔ یہ آمیزش ایسے لوگوں کے خبث باطن کو ظاہر کر دیتی تھی جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا۔ پھر اللہ شیطان کی شامل کردہ آمیزش کو مٹا کر اپنے حکم کی صداقت ثابت کر دیتا، جس سے سچے مومنوں کے ایمان و یقین میں اضافہ ہو جاتا۔ سورہ انعام آیت نمبر 89 میں اللہ نے بشارت دی کہ اگر مکہ والے قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں تو اب ایک اور قوم کے لیے طے کر دیا گیا ہے کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے، یعنی مدینہ والے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرما دیا نا سورت انعام میں، یہ خوشخبری دی تھی کہ اگر مکہ والے قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں تو اب ایک اور قوم کے لیے طے کر دیا گیا کہ وہ اس کی ناقدری کریں گی، نہیں کرے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گمان تھا، کیونکہ غیب کا علم تو نہیں تھا نا، گمان تھا کہ یہ اہل طائف ہیں۔ آپ اہل طائف چلے گئے، آپ طائف کی طرف گئے، لیکن انہوں نے مکہ والوں سے بھی زیادہ دشمنی کا مظاہرہ کیا۔ ہم سب جانتے کہ طائف میں کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گمان تھا کہ اہل طائف ہوں گے، یہ غیب کا علم نہیں تھا نا، دعوت دینے چلے گئے گمان پر۔ لیکن یہ مدینہ والے تھے جن کے دلوں میں، اچھا طائف والوں کو ذکر کہ لیکن انہوں نے مکہ والوں سے بھی زیادہ دشمنی کا مظاہرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جن کے دلوں میں خباثت تھی، انہوں نے اللہ کی طرف سے دی گئی مذکورہ بشارت کو غلط قرار دیا۔ اللہ نے اہل
اہل مدینہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے کر ان کے حق میں مذکورہ بشارت سچ ثابت کر دی۔ ٹھیک ہے۔ یعنی کہ دونوں ہو سکتی تھی قومیں، لیکن وہ ایک بد نصیب نکلی، انہوں نے نبی کی قدر نہیں کی، ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور بد نصیبوں میں سے ہو گئے، بدبختوں میں سے ہو گئے، اور دوسرے جو مدینہ کے لوگ تھے انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ توفیق دی۔ رکو نمبر 8، ہجرت کے بعد بھی آزمائشیں آئیں گی، مکی دور ختم ہو رہا ہے، ہو جانے کے بعد بھی آزمائشیں آئیں گی۔ 8ویں رکو میں بشارت دی گئی کہ اگر دوران سفر ہجرت کسی کو شہید کر دیا گیا یا وہ فوت ہو گیا تو ہر صورت میں اللہ اسے بہترین ٹھکانہ اور عمدہ رزق عطا فرمائے گا۔ البتہ ہجرت کے بعد بھی امتحانات ختم نہیں ہوں گے، کفار کے ساتھ جنگیں ہوں گی، ان جنگوں میں کبھی فتح اور کبھی وقتی شکست ہوگی، ہاں آخری فتح اہل حق ہی کی ہوگی۔ پہلے ہی سے آگاہی دے دی گئی کہ امتحان ابھی ختم نہیں ہوا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ساتھ ساتھ چلے گا۔ رکو نمبر 9، اللہ کے احسانات بندوں کی ناشکری۔ 9ویں رکو میں اللہ کے بندوں پر احسانات کا ذکر ہے۔ زمین میں موجود ہر شے اور سمندروں میں رواں دواں کشتیاں انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ آسمان جیسی مضبوط چھت کو اللہ ہی نے تھاما ہوا ہے، اللہ ہی تھامے ہوئے ہے۔ تمام انسانوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا اور وہی انہیں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ محرومی یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود ناشکری اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتی ہے۔ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم بھی تو نہیں یہ سب کچھ کر رہے۔ بعض ناشکرے تو ایسے بھی ہیں کہ اللہ کی آیات سن کر مشتعل ہو جاتے ہیں اور تلاوت کرنے والوں پر دست اندازی کرنے لگتے ہیں۔ انہیں اللہ کی آیات کا سننا جس قدر ناگوار لگ رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ ناگوار وہ جہنم کی آگ ہوگی جس میں ان بد نصیبوں کو جھونک دیا جائے گا۔ یعنی کہ اللہ کے پاک کلام کو سننے سے جن کو ناگواری ہو رہی ہے ان کے لیے پھر آگ کا عذاب ہی کافی ہے۔ رکو نمبر 10، دعوت ایمان اور دعوت عمل۔ آخری رکو کی 4 آیات میں دعوت ایمان اور 2 آیات میں دعوت عمل ہے۔ ایمان کے ذیل میں فرمایا، ایمان کی آیات جو ہیں، اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارا جاتا ہے وہ سب کے سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، وہ اس قدر لاچار ہیں کہ مکھی اگر ان کے سامنے سے غذا کا کوئی ذرہ لے اڑے تو اس سے چھین نہیں سکتے، ہے نا؟ آپ دیکھیں نا، بت کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس رکھا جاتا ہے نا کھانا، کہ یہ ہمارے بزرگوں کا کھانا ہے، لا لا کر ان کو، کہ بھئی وہ دیکھ رہے ہیں وہ خوش ہوں گے، حالانکہ وہ بزرگوں کا کھانا جو ہے وہی وہاں پر موجود چوہے بندر کھا جاتے ہیں۔ ہم؟ وہ کس کے نصیب میں ہوتا ہے؟ وہ تو نہیں کھاتے لیکن وہ لا کر تو رکھتے ہیں نا۔ عقیدہ دیکھیں، جہالت کی انتہا دیکھیں۔ اچھا، یہاں ایمان کی بات ہے کہ وہ اس قدر لاچار ہے کہ مکھی اگر ان کے سامنے سے غذا کا کوئی ذرہ لے اڑے تو اس سے بھی چھین نہیں سکتے۔ انسان اللہ کو چھوڑ کر دیگر معبودوں سے اس لیے مانگتا ہے کہ وہ اللہ کی بے حد و حساب قدرتوں کی معرفت نہیں رکھتا، نظر نہیں آتا نا۔ ہم؟ لیکن وہ اتنی بڑا نظام جو چلا رہا ہے اور رزق دے رہا ہے، کیا یہ کم ہے؟ نشانیاں غور کرے تو بہت نشانیاں ہیں۔ تو یہ تو ایمان کے حوالے سے تھیں یہ 2 آیات، ٹھیک ہے، کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اتنے لاچار ہیں کہ وہ مکھی تو کیا، اس کے ان کی جو کھانے کی چیزیں وہ اٹھا کر لے جائے تو وہ بھی اس سے بھی نہیں چھین سکتے، اتنے لاچار ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، عمل کے حوالے سے حکم دیا گیا کہ نماز ادا کرو، پوری زندگی میں ذوق و شوق سے اللہ کی مکمل اطاعت کرو، پوری زندگی اللہ کی مکمل اطاعت کرو۔ یہ نہیں کہ آدھی عمر چلو بہت نمازی ہو گئی، چلو اب بہت ہو گیا، خیر ہے اب نہیں پڑھتے تو نہیں، ایسے نہیں ہے، پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پوری زندگی میں ذوق و شوق سے اللہ کی مکمل اطاعت کرو اور بھلائی کے کام کرو۔ بھلائی کے کاموں سے مراد دنیا میں خدمت خلق ہے، خدمت خلق، ٹھیک ہے۔ بھلائی کے کاموں سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں خدمت خلق ہے، انسانوں کی خدمت، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بے لباسوں کو لباس پہنانا، دکھوں کا مداوع کرنا، مالی امداد کرنا، بچوں کی فیسیں بھر دینا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ خدمت خلق ہی تو ہیں۔ بیوہ کا راشن لگا دینا، یتیموں کا راشن لگا دینا، اسکولوں کی فیس لگا دینا، اپنے بھرے میں ہے نا بینک بیلنس، کہاں لے کے جانے ہیں؟ کہاں لے کے جانا ہے؟ آج مر جائیں گے تو بٹوارا ہو جائے گا، سب بٹ جائے گا،
جو خرچ کر دیں گے وہی تو کام آئے گا، جو خرچ کریں گے وہی کام آئے گا، جو دوسروں کو دے دیں گے اللہ کی مخلوق میں لگا دیں گے وہی کام آئے گا۔ تو بھلائی کے کاموں سے مراد دنیا میں خدمت خلق ہے، اور لوگوں کی آخرت سنوارنے سے اور انہیں جہنم سے بچانے کے لیے دعوت و تبلیغ کی کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، دو کام بتائے ہیں، نماز اور روزہ تو کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ مخلوق کی خدمت۔ مخلوق کی خدمت تو یہاں تک بتائی گئی کہ بیماروں کی اعتماداری، اور جو ہے جو قید خانے میں قیدی ہیں ان کو بھی چھڑواؤ جا کر، ان کو بھی نکالو۔ تو ان کو کیسے چھڑوایا جاتا ہے؟ پیسے دے کر چھڑوایا جاتا ہے نا قیدیوں کو، ایسے تو نہیں چھڑوایا جاتا۔ ہم؟ جہاں تک حکم ہے، لیکن گھروں سے ہی فرصت ہو تو پھر گھروں سے ہی فرصت نہیں ہے۔ ہم؟ اپنے سگے بہن بھائیوں کو دینے کی ہمت نہیں ہوتی، بہنوں بیٹیوں کو دینے کی ہمت نہیں ہوتی، اپنے ماں باپ پر خرچ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ وہ بیچارے بھوکے دوائیوں کے لیے تڑپ رہے ترس رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا ہمیں دوائی لا دو، تو اماں ابھی نہیں ہے پیسے، اس طرح سے جھٹکار رہے ہوتے ہیں، چھڑک رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ تو دوسروں کی کیا خدمت کریں گے؟ اپنے گھر والوں کو ہی اس طرح سے دھتکارا وائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا کرنا ہے؟ کیا جواب دینا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ دیکھیں تو صحیح۔ ہم؟ اور دوسرا کام کیا ہے؟ اگر پہلے تو یہ خدمت خلق آئے گا، تو تبھی تو آئے گا۔ خدمت خلق میں یہ بھی تو ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف لائیں، ان کو آگ سے بچانے کی کوشش کریں، ان کو حق بات بتائیں، یہ بھی خدمت خلق میں آتا ہے۔ اور لوگوں کی آخرت سنوارنے اور انہیں جہنم سے بچانے کے لیے دعوت و تبلیغ کی کوشش ہے۔ آخر میں حکم دیا گیا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس طرح سے جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے تمہیں، کیونکہ جہاد کا حکم آیا نا، مدنی صورت ہے، مدینہ ہجرت کرتے ہوئے یہ حکم آ رہے ہیں ہجرت کے سفر میں، کہ جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے تمہیں اس عظیم مشن کے لیے چن لیا ہے۔ روز قیامت عدالت خدابندی قائم ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہم تک اللہ کے احکامات پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اگر ہم نے بھی دین پر عمل اور دین کو لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا تو سرخرو ہوں گے، دوسری صورت میں اپنی بے عملی اور دوسروں کی گمراہی کا وبال ہمارے سر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم نے بھی دین پر عمل اور دین کو لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا، خدمت خلق میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، مال خرچ کرنا بھی خدمت خلق میں آتا ہے، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لانا۔ خود تو قرآن پڑھ لیا سیدھے ہو گئے، اور پھر امید لگائے بیٹھے جنت میں جائیں گے؟ نہیں، جب لوگوں کو بھی دینا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو لوگوں تک میری ہاں وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تم نے سیکھی ہے ایک آیت، تم دوسروں تک پہنچانا شروع کر دو، یہی تو کام ہے زندگی بھر مسلمان، اور اس کی ذمہ داری ہی ہے، یہ اسے سونپی ہی گئی ہے یہ ذمہ داری۔ صرف گھر بنانے، شادیاں، بچے اور ان کی شادیاں کرنے نہیں آیا انسان، اور مسلمان خاص طور سے۔ ٹھیک ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے۔ آخری رکو میں کہ اگر ہم نے بھی دین پر عمل اور دین کو لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا تو سرخرو ہوں گے، دوسری صورت میں اپنی بے عملی اور دوسروں کی گمراہی کا وبال ہمارے سر ہوگا۔ اللہ ہمیں اس رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ یہ کرنے کے کام ہیں جو کرنے ہیں، ذمہ داری دی گئی ہے ہمیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ منصب ہے، ہمارے پاس ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک، ناصیتی بیدک، ماضٍ فی حکمک، عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی وغمی۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔